अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ आई में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नाज़रीन काबीना अराकीन के हमरा GHQ का दौरा किया, लगभग 8 घंटे पर मुहित। इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर और सिक्योरिटी मामलात पर फिर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने इस मौके पर यह कहा कि फ़ौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा करेगी। वहीं वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़ौज को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे और मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर कौमी हम आहंगी के ज़रिए काबू पाया जाएगा। ज़ाहिरी बात है नाज़रीन, अब वज़ारत उज़्मा पर बराजमान इमरान खान साहब को अंदरूनी, बैरूनी और सियासी चैलेंजेस का इदराक करते हुए हुकूमत को चलाना है। और सियासी चैलेंजेस के हवाले से कहा यह जा रहा था कि हुकूमत की जो मखलूत नौयत है और अपोजिशन का तगड़ा इत्तेहाद, ये हुकूमत के लिए एक मुसलसल चैलेंज होगा। मगर फ़िलहाल अपोजिशन का ये नाम नहाद तगड़ा इत्तेहाद खुद एक सियासी इम्तहान में मुब्तला हमें दिखाई देता है, क्योंकि इस वक्त सदारती इंतखाब में अपोजिशन के 2 उम्मीदवारों को एक दूसरे का ही सामना है, जबकि हुकूमती उम्मीदवार का रास्ता हमें साफ दिखाई देता है। जबकि धांधली और वोट को इज्जत दो का बयानिया भी अपोजिशन की नाइत्तफाक़ी और मियाँ नवाज शरीफ साहब के पाबंद सलासिल होने की वजह से लावारिस मालूम होता है। इन हालात में ताहयात कायद की सरपरस्ती और हुकूमती बेंचों से महरूम जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाजरीन अपोजिशन का किरदार कैसे निभाएगी, ये समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें मालूम हो नवाज शरीफ साहब से जेल में मुलाकातों और फिर पार्टी इजलासों में क्या सोचा जा रहा है, क्या हिकमत अमली पर गौर हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात और सेनेट में सबसे बड़ी जमात के पार्लिमानी सेक्रेटरी जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनके सामने सवाल रखेंगे। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सर, 4 सितंबर को फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब एतजाज़ एहसन साहब से मुकाबला करेंगे दूसरी पोजीशन के लिए। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में मुकाबला जो है वो तो पहली ही पोजीशन के लिए है और मुकाबला उनका एतजाज़ एहसन से नहीं है बल्कि आरिफ अलवी से है। देखा जाए तो PTI के इस वक्त 2 कैंडिडेट हैं। एतजाज़ साहब, आप उनका कैंडिडेट कह रहे हैं? नहीं, खुर्शीद शाह साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मैं कल तक नहीं कह रहा था, लेकिन खुर्शीद शाह बहुत क्रेडिबल आदमी है। इतना क्रेडिबल आदमी अगर कोई बात कह रहा है ना तो उसको मतलब के दरखुर इतना तो समझना पड़ेगा। तो उस लिहाज से अच्छा, फिर ये यानी कि बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स थे वो भी खुर्शीद शाह साहब ने उनकी मेहरबानी दूर कर दिए। वैसे हमारे जहन में नहीं था। मैं यही पूछने वाला, आप लोगों को तो कल ही पता चला होगा ना जब सामने आई खबर? नहीं, मुझे कम से कम नहीं पता। अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ कि जो रोमांस शुरू हुआ था बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत गिराने के बाद सेनेट का इलेक्शन, वो खत्म ही नहीं हुआ था। सेनेट वो ख़त्म नहीं हुआ था। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बावजूद आप कह लें। तो फिर यह है कि कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, आप उसके लिए बड़े लेम एक्सक्यूज़ देते हैं। मसलन मुझे आप एक बात बताएं कि सारी दुनिया को पता है, कोई इस तरह से अपनी साख को मजरूह नहीं करता कि आपने स्पीकर पे हमारे से वोट ले लिया ये कह के कि हम कल को आपको देंगे प्राइम मिनिस्टर, और आपने मान लिया। नहीं, हमने मान लिया ना, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी ना। हम वैसे भी बड़े भाई हैं ना, बड़े भाई को तो मानना पड़ता है, छोटे भाइयों की बात। लेकिन छोटे भाई भी मसला पड़ा। छोटे भाई जो है ना वो किसी और के साथ मिला हुआ था। अब ये अगले दिन वो ये कहते हैं जी हम नहीं देंगे वोट, और नहीं दिया। अच्छा, और जो मैंने कहा ना, जो दलील इतनी बोंगी दलील थी कि जी शहबाज शरीफ ने बयान दिए। भाई शहबाज शरीफ ने बयान दिए तो वो तो आसिफ जरदारी ने भी दिए थे मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ। अच्छा, शहबाज शरीफ के बयान को डिसऑन किया गया, आसिफ जरदारी का बयान किसी ने डिसऑन नहीं किया। और फिर अगर ये बात दुरुस्त है, फ़र्ज़ करें उनकी, छोड़ दें डिसऑन हुआ या नहीं, तो पंजाब असम्बली में तो शहबाज शरीफ नहीं थे ना, वहाँ पे क्यों एब्सटेन किया? और एब्सटेन करने का हमेशा मतलब हुकूमत को सपोर्ट करना होता है, दोनों जगह एब्सटेन किया। तो अब इस सारी सूरत हाल में आप बार बार पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, फिर इस उम्मीद के साथ कि फिर इत्तफाक राय हो जाएगा, फिर वो मान जाएंगे। हालांकि ना रोमांस ख़त्म हुआ है, ना आपके साथ पीपल्स पार्टी की कोई हम आहंगी हुई है। तो देखिए, हमारा पीपल्स पार्टी के साथ रोमांस तो है। अच्छा, हम ये समझते हैं आज भी कि पीपल्स पार्टी की जो गालिब अक्सरियत है वो डेमोक्रेटिकली आगे बढ़ना चाहते हैं
اور وہ ان باتوں کو پسند نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ان کے چند لوگ بیچارے, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, وہ ڈیفینڈ کرتے پھرتے ہیں. چند کیا سر, آپ زرداری صاحب کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں چند لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا اس بات کو جو ہوئی ہے, جو کہ ڈیفینڈ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. تو زرداری صاحب جس دن سیاسی انداز میں معاملات کو لے کے چلیں گے تو اس دن پھر ہمارا رومانس جو ہے نا وہ زور پکڑ جائے گا. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے آپ کو اس حوالے سے گمراہ کیا, اور پیپلز پارٹی گمراہ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں؟ گمراہ کی بات نہیں, حالات کا جبر ہوتا ہے. نہیں سر, آپ لوگ بیٹھے نا ساتھ, آپ کو پتا تھا, بہت سو کو نہیں بھی پتا تھا, ان کو خیال تھا کہ سنجیدہ مشاورت چل رہی ہے اور کوئی ایک کینڈیڈیٹ آئے گا اپوزیشن کا. کوشش تو ہماری یہی تھی, لیکن یہ ہمارا جو شک ہے وہ اس وقت مطلب کہ یقین میں تبدیل ہو گیا جب انہوں نے مطلب خود کیا نا, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. دیکھیں ہوتا یہ ہے دنیا بھر میں, ہوتا کیا ہے جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک مشاورت کا عمل ہوتا ہے ڈیموکریسی میں. اچھا بہت ساری مختلف پارٹی ہیں نا, اچھا پارٹیوں کا اتحاد ایشوز پہ ہوتا ہے. کوئی دیکھیں نا, پیپل پارٹی علیحدہ پارٹی ہے, ہماری علیحدہ, کچھ قوم پرست پارٹی ہیں, مولانا فضل الرحمان ہے, ہم سب کی ایک سوچ نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے, لیکن کچھ ایشوز پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. زرداری صاحب بھی حالات کا یہ جبر اور اس کی بیڑیاں عنقریب توڑ کر آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. وہ توڑیں نہ توڑیں, حالات توڑیں. میں نے کہا نا حالات کا جبر جو ہے نا, یہ تو یہ اتحاد, یہ اپوزیشن کا اتحاد بھی حالات کا جبر ہوتا ہے. آپ نے کہا اعتزاز صاحب سے مسئلہ نہیں تھا, تو اس کا مطلب پرویز نہیں, اعتزاز صاحب کو کینڈیڈیٹر شپ کی بات تو بعد میں ہوگی نا. نہیں لیکن ہو رہی ہے نا. نہیں وہ ایسے غلط ہو رہی ہے نا. میری بات تو سنیں نا, میری بات تو سنیں. وہ پرویز رشید صاحب کی جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ اور ہے, میں بات اصولی کر رہا ہوں نا, پہلے فنڈامنٹل بات ہوگی نا. سر میں تو اس کو اگری کرتے ہوئے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی آپ کی پارٹی کے اندر سے ایک بات آئی نا, جس کو اعتزاز صاحب نے جاگیردارانہ بیان کہہ دیا. سو میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پرویز رشید صاحب کی بات میں وزن ہے. بالکل آپ جیسی شخصیات ان کے اس بیان کے ساتھ کھڑے. بالکل وزن ہے, اس لیے وزن ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ تنقید تو کر سکتے ہیں نا. میاں نواز شریف کے خلاف بیانات, دیکھیں یہ بہت کمزور لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف اور دکھ میں دیکھ کے نا ان پہ طنز اور تیر جو ہے نا وہ چلاتے ہیں. نواز شریف تو مطلب کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے نا, کچھار میں بند ہے نا, اور اس کی بیٹی بھی بند ہے, اس کا داماد بھی بند ہے. اس کی پارٹی کو ایک جھرلو الیکشن کے نتیجے میں ہرایا گیا, ورنہ ہم حکومت میں ہوتے. میں آپ کی بات, لیکن یہ کیسا حالات کا جبر ہے مشاہد صاحب. پہلے مشکل پڑی تو پرویز رشید صاحب کے, پھر ان کے حق میں کچھ فیصلہ نہ آیا, اس وقت تو نواز شریف صاحب طاقت میں بھی تھے. اب انہوں نے ایک بیان دیا, تو اب ان کی پارٹی نے اس بیان کو مسترد کر دیا. تو بیچارے پرویز رشید صاحب بھی تو سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے کیا پڑی ہے ایسی باتیں کرنے کی. سر نہیں دیکھیں وہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ جواب آن غزل ہے. اچھا ہاں, جواب آن غزل اس لیے ہے کہ بیانات ان کے بے شمار ہیں نا. میں وہی بتا رہا تھا نا, آدھی بات کی ہے کہ وہی مطلب کہ یہ کہا نا چودھری اعتزاز احسن نے کہ بیگم کلثوم نواز بیماری نہیں ہے. کتنی افسوسناک بات ہے یہ. آپ اپنے اوپر اپنی بیوی کو سامنے رکھ کے کوئی کرے نا تو پھر اسے لگ پتا جائے گا. کسی کی بیٹی ہے, نواز شریف نے کوئی قصور نہیں کیا. 2 فیصلے ہوئے ہیں اس کے خلاف, ایک نیب کورٹ کا, ایک سپریم کورٹ کا. دونوں کرپشن میں نہیں ہوئے. ایک لیو بیونڈ مینز ہے, اس میں مینز بتائے نہیں ہیں ابھی تک. یہ سپریم کورٹ کا دوسرا اقامہ 1.5 سال مطلب کہ شور مچایا, کریکٹر ایسیسینیشن کی, کرپشن. اچھا جو لوگ کرپٹ ہیں, جن کے خلاف ہیلی کاپٹر کیس بھی چل رہا ہے, جن کے وزیر دفاع کے خلاف کیسز ہیں, جن کے سینئر وزیر پنجاب کے خلاف کیسز ہیں, ٹھیک ہے, وہ نیب نہیں ہے نا. تو نیب کا جو چیف ہے وہ اس شخص سے جو بے شک پرائم منسٹر ہے, لیکن انکوائری ہے نا آپ کے پاس. مجھے بریک پہ مجھے ایک آخری جملہ پوچھیں, مجھے بتائیں کہ نیب کے چیئرمین نے کتنی ملاقاتیں پچھلے 5 سال میں نے آنا ہے. بہت اچھا کہ آپ خود اس بات کو لے آئے, لیکن آپ نے فرمایا تھا نواز شریف صاحب کا لیول نہیں, میں اعتزاز صاحب کی بات کریں وہ, لیکن نواز شریف صاحب نے جیل میں کچھ دیکھ رہے ہیں, وہ صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں, اپوزیشن کیا کر رہی ہے, تو رائے ہوگی. ایک نواز شریف کو اگر پاتال میں بھی ڈال دینا تو یہ ملک جو ہے یہ حرکت نہیں کر سکتا. اس کی سوچ اور فیصلوں ان کی سوچ کیا تھی؟ اپوزیشن کو اس وقت دیکھ کے ان کی سوچ کیا تھی؟ ان کی سوچ تو یہ تھی
لیکن ان کی سوچ پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیا نا پیپل پارٹی نے. ان کی سوچ تو یہ تھی کہ پوری اپوزیشن سمیت پیپل پارٹی کے اکٹھی ہو, ایک امیدوار پہ متفق ہو جائے. اور ہم نے, ہمارا دل دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ ہم نے دھوکہ کھایا 2 دن پہلے, پھر ہم نے کہا کہ آپ پینل آف کینڈیڈیٹس دے دیں, ہم اس میں سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. یہ کتنے بڑے دل کی بات ہے. چلے بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ معاملات کو مثبت انداز میں آگے لے کے چلنا چاہتا ہے, لیکن کچھ لوگ اگر کسی کی زلفوں کے اسیر ہو چکے ہیں, دھوکہ ہو گیا تو پھر ہم آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ اس بات کا دھوکہ ہو گیا پیپلز پارٹی کہتے ہیں. ایک بریک ناظرین, اس بات کو یہاں سے آگے بڑھا. ویلکم بیک ناظرین. مشاہد اللہ خان صاحب سے ہم بات کریں. مشاہد صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ پری پول دھاندلی, ابھی بھی آپ نے اس کا حوالہ دیا, انتخاب میں پھر دھاندلی, یہ اس ایشو کو سر آپ لوگوں نے زندہ کیسے رکھنا ہے؟ ایک احتجاج کیا آپ اپوزیشن نے مل کر, اس کا تو قصہ بھی آپ کہیں ذکر بھی نہیں ہے اس احتجاج کا. سو کس طرح زندہ رکھیں گے اس ایشو کو, یا یہ ایشو آلریڈی خاک کی نظر ہو چکا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, زندہ تو یہ رہے گا, آپ اس کی فکر نہیں کریں. ہمارا طریقہ کار جو ہے نا وہ نہیں ہے جو امیچور اور احمق لوگوں کا ہوتا ہے. ہم میچور لوگ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کے جمہوری نظام سے بہت زیادہ محبت اس لیے ہے کہ یہ بڑی مشکل سے تھوڑا بہت جو چل رہا ہے نا, ہم کسی بھی قیمت پہ نہیں چاہتے کہ اس کو ذرا سا بھی ذوف پہنچے. لیکن باہر ایسی قوتیں ہیں اس ملک میں جو اس نظام کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اچھا, اب 2 راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ دھاندلی نہیں ہوئی. دھاندلی تو یہ ہوتی ہے تھوڑی بہت ہوگی, 2, 4, 5, 10%, ہم اس کو مان لیتے ہیں. ہم نے ہمیشہ انتخابی نتیجے مانے. یہ واحد الیکشن ہے کہ اس ملک کے عوام نے نہیں مانا. لیڈرشپ بعد میں اس نے کہا کہ ہم نہیں مانتے. ایک دم لوگ نکلے بے شمار شہروں میں, مرے بھی ہیں, ٹھیک ہے, نعرے بازی ان کا جی نہیں مانتے. اس لیے ساری میں نے تو خود دیکھا نا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مجھے بتائے کہ کون سا الیکشن ہے دنیا میں جس کے الیکشن کی گنتی پولنگ ایجنڈوں کو باہر نکال کے ہوتی. لیکن سر پھر سوال ہے, آپ پہلے حکومت میں تھے, آپ کہتے ہیں جناب ملک چلانا ہے, ہماری یہ مجبوریاں ہیں. مشرف صاحب باہر گئے, بہت سارے پریشر جھیلے, کمپرومائزز کیے. آپ کی مثال میں دے سکتا ہوں کمپرومائز کے طور پر. اب آپ حکومت میں نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اب بھی ہمیں ملکی نظام کا درد ہے. تو سر اگر یہ درد سلامت رہتا ہے تو پھر اس کی ایک سیاسی قیمت ہوگی. تو پھر آپ کیسے دھاندلی کے ایشو کو زندہ رکھیں گے؟ پہلے چوتھے سال میں, پچھلی حکومت میں چوتھے سال میں کمیشن بنا تھا دھاندلی کا جا کے. وہ تو دھاندلی ہوئی نہیں تھی نا. اگر دھاندلی ہوئی ہوتی نا تو پہلے دن ہمارے ساتھ, ہمارا اور اس مسئلے میں بڑا فرق ہے. وہ تو کمیشن نے بھی کہہ دیا نا کہ نہیں ہوئی تھی, اور وہ ہوئی بھی نہیں تھی. دیکھیں نا, چیز یہ ہے کہ ابھی تو میچ ہی نہیں تھا نا. دیکھیں نا, یہ ساری دنیا نے تماشا دیکھا ہے کہ ہمارا جلسہ 60,000 کا, پی ٹی آئی کا 1,500 کا. آخری دنوں میں تو کرسیوں سے خطاب کیا ہے نا. آخری 10, 12, 15 جلسے جو ہے وہ تو کرسیوں سے خطاب کیے. اور ہمارا اگر حمزہ شریف نے بھی جلسہ کیا ہے تو وہ آپ گن نہیں سکتے تھے, لوگ اتنے ہوتے تھے, لیکن جیت یہ گئے. پھر یہ ہے کہ دیکھیں, پری پول ریگنگ, باتیں کچھ ہوتی رہیں, عملی طور پہ اس کے برعکس ہوتا رہا. جی میں امپائر کو ملا کے نہیں کھیلتا, میاں صاحب ملا کے کھیلتے ہیں. لیکن امپائر کی انگلی کی بات کس نے کی؟ اچھا, نواز شریف 2 کھلاڑی تھے نا رینک کے اندر, ایک کھلاڑی کو آپ نے اس کا ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کو پھینک دیا جیل میں. اب اکیلا چھلانگے مار رہا ہے یوں کر کے. آپ لوگ کیا کریں گے سر؟ نہیں, ہم یہ کریں گے, پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے ان انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا. لیکن آگے ہم سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ ہم سے مراد اس ملک کے کروڑوں لوگوں نے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھا. اور یہ جو دھاندلی کا فارمولہ ہے نا, یہ اس میں یونیفارمٹی ہے خیبر سے کراچی. سر میں آپ کی ساری باتوں کو درست پہ مانوں, میرا سوال قائم رہے گا. پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے جناب ایک تو یہ کہ ہمارا اپوزیشن اتحاد نہیں ہے. اب کنٹینیو کیجئے. ایک نقطے پر ہمارا اتفاق ہے, وہ دھاندلی ہے. سو ڈو یو تھنک پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ آپ سڑک پر جائیں گے, کوئی تحقیقات ہوں گی, پارلیمان سے آپ کو کچھ ملے گا, کہاں سے ملے, کس فورم پہ ملے؟ دونوں جگہ پہ یہ بات طے پیپلز پارٹی سے ہو چکی ہے, لیکن پیپلز پارٹی سے کچھ اور بھی چیزیں طے ہوئی تھیں جس میں انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا, لیکن وہ کریں گے.
کیونکہ پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس کے ورکر ہیں، اس کا پورا مطلب نظام ہے ایک، لیکن اب کچھ فیصلے غیر جمہوری ضرور ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی زیادہ عرصے تک اگر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے نا تو نہیں کر پائیں گے۔ دو چیزیں ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر فورم کو استعمال کریں گے، تو پارلیمنٹ تو بہت بڑا فورم ہے نا، سڑک یس، سپریم کورٹ، ہر فورم، سپریم کورٹ بھی، سپریم کورٹ دیکھتے ہیں، سپریم کورٹ کو اگر استعمال کرنا ہوتا تو ہم اب تک جا چکے ہوتے ہیں نا بھائی، وہاں پہ جب نگراں حکومتی آپ لوگوں نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن جناب، جوڈیشل انکوائری ہو، نگران حکومت نہیں، ہم نے آزاد پارلیمانی کمیشن کی بات، سر اس سے پہلے الیکشن کی فوری بعد آپ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا ایک جوڈیشل انکوائری ہو جناب، کسی نے کہا ہوگا، لیکن جو اپوزیشن نے کہا ہے نا ابھی تک ریکارڈ پہ، وہ آزاد پارلیمنٹری کمیشن کی بات اس لیے کی ہے کہ بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے ہیں نا عدالتوں سے جو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے، لوگوں مان ضرور لیے ہم نے، سپریم کورٹ تو نہیں جائیں گے نا، دیکھیں گے ابھی یہ ساری، دیکھیں نا سپریم کورٹ تو اپنی جگہ ایک حقیقت تو ہے نا، ٹھیک ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ سپریم کورٹ، دیکھیں نا سپریم کورٹ میں بھی چند جج جو ہے نا، وہی تو سپریم کورٹ نہیں ہے، اس میں 17 جج ہیں نا، لیکن بہت سارے جج ابھی ان کا نام بھی کسی کو نہیں پتا، 4-5 کا ہی پتا ہے سب کو، ٹھیک ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں پارلیمان میں ہو نہیں پاتا سر، پیناما پہ نہیں ہوا تھا، ٹی وارز نہیں بننے دیا تھا، اصل میں پتا کیا ہوتا ہے، ایسا ایسا ہوگا نا، اب سارے کام ایک دم نہ کرائیں، اصل جو چیز ہے نا وہ عوام کراتی ہے، اچھا بس، نہیں تو پھر آپ یہ سارے فیصلے جو ہے نا آئیں گے، بالکل سڑک پہ آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے، سڑک پہ آئے بغیر، اگر یہ پارلیمان کے ذریعے سے نہ ہوا ہم سائمنٹینیسلی سڑک پہ آ جائیں، ابھی کیوں نہیں آئے سر؟ آپ کے لیڈر جیل میں، سر میں بسد احترام عرض کر رہا ہوں، کدھر ہیں وہ کارکنان، وہ متوالے، جھنڈے، بینر، نعرے، یہ مناظر کیوں نہیں ہیں؟ حالات کے رحم و کرم پر ہیں نواز شریف صاحب، کارکنان کدھر ہیں؟ یہ جو فوراً مانسیرا میں لوگ نکلے، ایبٹ آباد میں لوگ نکلے، ہزارے میں نکلے، آپ کو پتہ ہے کہ اواران میں ہزاروں لوگوں نے، یہ جو اسپیکر بنایا نا کوئٹہ میں، اس کی کانسٹیچوئنسی میں، وہاں پہ ہزاروں لوگوں نے 10,000 ووٹ وہاں پہ ریجیکٹ ہوا ہے تو یہ جیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 16 لاکھ کچھ ہزار ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، 16 لاکھ، آج تک 1-1.5 لاکھ سے زیادہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کسی الیکشن میں۔ ابھی تو میں اس پہ بات نہیں کر رہا نا، ورنہ تو کوئی یہ سوال تو پوچھے گا نا کہ بھائی سیکورٹی اہلکاروں نے پولنگ افسر اور پریزائڈنگ افسروں کا کردار کیسے ادا کیا؟ لیکن میرا سوال مختلف ہے نا، سنا تھا ڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگیں گے جناب، اس کے اندر پی ایم ایل این کے ایم این ایز بیٹھا کریں گے اور فوکس رہے گا نواز شریف صاحب کے، قائد جیل کے اندر ہے، فوکس ہے، قصہ بھی نہیں ہے سر، فوکس ہے، دیکھیں نا ہم، آپ اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں حملہ کر دیں، میری نہیں ہے سر خواہش، آپ کی نہیں ہے نا، آپ سے مراد مطلب آپ ہی نہیں ہیں، کچھ لوگوں کی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ انہوں نے ماضی قریب میں یہ دیکھا نا کہ پی ٹی وی پہ جا کے قبضہ کر سکتے ہیں، ہم زیادہ آسانی سے اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ ٹرین لوگ موجود ہیں اور زیادہ بڑی تعداد میں، اور ہمارا مسئلہ جینون ہے، وہ پہلے سب غیر حقیقی تھا، وہ تو امپائر کا مسئلہ تھا نا، سارا دھرنا شرنا جعلی تھا، وہاں پہ تو ڈانس ہی تھا نا، ہمارا تو جینون ایشو ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس ملک سے محبت بھی ہے نا، ہم اس ملک کے اداروں کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتا ہے جو یہ موجودہ نہ کریں، سلیکٹڈ گورنمنٹ نے کیا، اداروں کے ساتھ بالکل نہ کیجیے گا، لیکن اپنے لیڈر کے ساتھ یکجہتی، وہ پہلی دفعہ جب پیش ہو رہے تھے عدالت جیل سے نکل کر، کوئی نہیں تھا وہاں پہ، پھر پارٹی کو ریلائز ہوا، پتہ نہیں لگ سکا، اور اس دن بہت بڑی اور چیزیں بہت ساری ہو رہی تھیں، ورنہ وہاں لوگوں کو جانے نہیں دیا، میں تو روز جاتا ہوں، آج بھی نیب کورٹ میں بھی تھا، جیل بھی جاتا ہوں، ساری جگہ، آپ تو جا رہے ہیں، نہیں لوگ جاتے ہیں اور بھی جاتے ہیں، اور جس دن ضرورت ہوگی نا وہاں پہ لاکھوں لوگ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، جس دن ہم آواز کریں گے۔ نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں آپ کو جب آپ ملتے ہیں؟ وہ کہتے تھے میں جیل میں ہوں گا، میں وہاں سے بھی کال دوں گا تو میرے ساتھ چلیں گے، نواز شریف صاحب کہتے کیا کیا کریں اس وقت؟ عزم صمیم یہ ہے، وہ جو آپ اچھی بات پوچھی کہ یہ حالات تبدیل ہوں گے، کیسے؟ یہ عوام کے دور پہ ہی ہوتے ہیں نا تبدیل، ضمانت کی امید ہے، ان کی رہائی کی امید ہے، ان کی وہ ضمانت چھوڑے، وہ ضمانت تو ان کو اندر ہی نہ ڈالتے اگر ان کی بات مان لیتے، اچھا، ان سے تو کئی دفعہ سودے بازی کی کوشش کی، اور بلکہ جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی کوشش کی جاتی رہی، وہ یہ تو سارا مطلب انتقامی کارروائی ہو رہی ہے نا، نواز شریف نے تو کوئی 1 روپے کی کرپشن نہیں کی، اب تو ججوں نے کہہ دیا ہے نا، ایگزونوریٹ کر دیا، ٹھیک ہے، نواز شریف سے سر
نہ جھکانے کا انتقام لیا جا رہا ہے. باقی دو جھکا دیتے بس ٹھیک ہے چلو, لیکن وہ بھی چل نہیں سکیں گے. دیکھیں چلتا عوام کے سر پہ یہ ایک ٹگ وار ہے جو اس ملک میں چل رہی ہے بڑے عرصے سے. نہیں, میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں, نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمان میں احتجاج پر فوکس رکھیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کارکنان کو موبلائز کریں, سڑکوں پر نظر آئیں. وہ کہہ رہے ہیں ابھی تیل دیکھو, آج بھی انہوں نے بہت ساری ہدایت دی ہے, مجھے خود دی ہیں. بتائیں نا کیا انہوں نے کہا. نہیں مطلب کہ ہم ابھی تو پارلیمان کے اندر کل ہوگی بہت ساری گفتگو. کچھ ایڈجرنل موشن ایک آج منظور ہوئی ہے, ایک کل ہم پیش کریں گے. یہ آپ کے سامنے یہ نیب کے حوالے سے بھی آ جائیں گی کچھ, اور یہ جو الیکشن میں دھاندلی ہے اس پہ کل ڈیبیٹ ہو رہی ہے سینٹ کے اندر. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لگے ہوئے, بات لوگوں کو بتائی جائے گی. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے طاقت کے بل بوتے پہ یہ کام کیا ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ ہے بنیادی بات, ورنہ جس دن تسلیم کر لیا اس دن مسئلہ ختم ہے. اچھا عوام بھی تسلیم نہیں کر رہے. اچھا اس وقت دیکھیں اس میڈیا کا ایک فائدہ ہوا ہے. ہم اس لیے تو کہتے ہیں کہ اس میڈیا کو چاہیے جو مرضی کرے, ابھی بھی جو مرضی کرے, سارے کو بات نہیں کر رہا, آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. میڈیا کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ پہلے ہمیں بڑے تگ و دو کرنا پڑتا تھا لوگوں کو بتانے کے لیے یہ ہوا ہے, اب کچھ نہیں کرنا پڑتا. ایک ان پڑھ ترین آدمی جو ہے اس کو بھی پتا ہے کیا ہوا ہے, کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے. کوئی ریگریٹ نہیں ہے آپ کے اینڈ پر, نواز شریف صاحب کے اینڈ پر, کہ ہم جیل نواز شریف نام ECL میں ہے. پچھلے 70 سال میں جو کردار اور جو قربانی اس ملک اور اس ملک کے اداروں اور جمہوریت اور آئین کی بالادستی اور سویلین سپرمیسی کی بحالی کے لیے جو کردار نواز شریف اس وقت ادا کر رہا ہے اور اس کی پارٹی, اس کی ماضی میں کوئی مثال ہی نہیں. فائدہ یہ ہوگا. آپ کی بات نہیں ہے سر, پنجاب میں بھی نہیں ہے, سینٹ چیئرمین تک آپ کا نہیں ہے, اکثریت آپ کی, پھر بھی سینٹر میں بھی نہیں ہے. بطور جماعت کیا ملا آپ کو؟ ملنا یہ نہیں ہوتا. ملنا جو ہوتا ہے نا سیاسی جماعتوں کو, وہ عوام کی سپورٹ ہی ہوتی ہے. سر وہ نمبرز میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. میری بات ہے, نمبر کیا چیز ہوتے ہیں, عام پبلک, ہمیں پبلک کیا کہہ رہی ہے. بات یہ ہے کہ KPK اور سندھ میں ڈیلیور نہیں ہوا نا, بلوچستان میں ڈیلیوری نہیں ہوئی نا. تینوں جگہ حکومتیں بن گئی جنہوں نے ڈیلیورنس نہیں کی. جہاں پہ ڈیلیوری ہوئی پنجاب میں, یہ دنیا کہہ رہی ہے. یہ میں قومی اداروں کی بھی بات چھوڑ دیں, انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب نے ڈیلیور کیا ہے, وفاق نے ڈیلیور کیا. ابھی یہ حکومت کہہ رہی ہے. معذرت, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت دھاندلی زیادہ ہے. دیکھیں جی بات, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا نا. ابھی میں دھاندلی کی تو بات بعد میں آئے گی نا کہ سندھ میں کیا ہوا. حکومت کیسے بنی؟ مثلا سندھ میں کراچی کا تو مجھے پتا ہے کہ 14 سیٹیں جو MQM کو ملی ہیں, سوری PTI کو, ہوتا کیا ہے 2 سیٹیں کم سے کم ایک قومی اسمبلی کے نیچے ہوتی ہیں صوبائی, اور بعض اوقات 3 بھی ہوتی ہیں. تو بھائی اگر 14 جیتے تھے تو 28 صوبائی بھی جیت لیتے, 17 جیتے ہیں کیوں؟ مطلب کہ آپ تماشا دیکھیں. اور جس آدمی کو لوگ مارنے کو پھر رہے تھے اسے 90 ہزار ووٹ پڑ گئے. عارف علوی جو ہے, آپ نے اگر اس وقت فالو کیا الیکشن مہم کو, تو انہوں نے جب پہلے دن بینر پوسٹر لگائے تو لوگوں نے کالک مل دی, اور کالک ان کے اپنے لوگوں نے PTI نے ملی. پھر دوبارہ لگائے, پھر کالک مل دی. پھر عمران خان گئے, اس سے شکایتیں کی. لوگ, میں جہاں جاتا تھا وہ کہتے ہیں یہ ذرا آنے دو, یہ 5 سال آیا نہیں. اب اس کو پچھلی دفعہ جب بڑی ہوا تھی, اس سے ہوا نہیں تھی. مقبولیت تو صرف اتنا تو دے مان لیں کہ مقبولیت ہے. بھائی جان 2013 میں تھی نا کراچی میں, میں مان رہا ہوں نا, جلسے بھی بڑے بڑے تھے. اس دفعہ نہ جلسے تھے نہ مقبولیت تھی PTI کی. پچھلی دفعہ 25 سیٹیں لی ہوئی پورے ملک سے انہوں نے, جب بڑے بڑے لاہور کے جلسے ہو رہے تھے, فلانے ہو رہے تھے. اس دفعہ جو ہے آپ کرسیوں سے خطاب فرما رہے تھے, حکومت بن گئی. اس وقت آپ کہتے تھے کہ یہ جلسوں کی تعداد سے قومی اسمبلی میں سیٹوں کا تعین نہیں ہوتا. نہیں, ہم تو کبھی بھی نہیں کہا. ہمیشہ کہتے تھے, اس وقت آپ کہتے تھے جلسے بڑے ہونے سے کیا؟ نہیں, یہ تو ابھی آئے ویسے ہی آپ کہہ رہے ہیں نا. بات یہ کہ ہمارے بھی تو جلسے بڑے ہوتے تھے, ہمارے کون سے چھوٹے ہوتے ہیں. ہم تو ان کے جلسوں کی بات کر رہے ہیں, اپنی میں مقابلہ تو نہیں کر رہا. ہمارے 2013 میں بھی بڑے ہوتے تھے, اب بھی بڑے ہوتے تھے. ہم تو ایک گراس روٹ کی پارٹی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ وقت مطلب کو دور نہیں ہے. اس الیکشن کمیشن کو بتانا پڑے گا, انہیں پتہ ہے سارا کچھ ہوا کیا ہے, بتانا پڑے گا. بتانا پڑے گا بالکل. یہ ایسا بتائیں گے کیونکہ
اصل تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے نا. بالکل ٹھیک ہے سر, انہوں نے بھی اب تک استعفیٰ نہیں دیا, آپ لوگ وہ بھی نہیں فورسفلی کہہ سکے, مطالبہ ہی رہ گیا. وہاں پہ بھی وہ بھی جبر کا شکار تو سب ہوئے ہیں نا. ایک بریک ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مجاہد صاحب, آپ غالباً اعتراض کر رہے تھے عمران خان صاحب کی چیئرمین نیب سے ملاقات پر. بالکل میں کر رہا ہوں. کیوں سر؟ عمران خان صاحب کا نعرہ ہے کڑا احتساب, ہم توانا کریں گے, اسٹرینتھن کریں گے نیب کو. احتساب کی بنیاد انصاف ہوتا ہے اور غیر جانبداری ہوتی ہے. یہ میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا, لیکن آپ کو یہ تصور بھی نہیں دے سکتے آپ کہ آپ کا جھکاؤ ہے کہیں پہ. ہو سکتا ہے جھکاؤ نہ بھی ہو, لیکن آپ کا جو کنڈکٹ ہے نا وہ بہت ساری, میں نے آپ بتایا نا عمران خان پہ نیب کا کیس ہے نا. بالکل ہے. پرویز خٹک پہ انکوائری ہے نا. تو یہ نیب کی غیر جانبداری کا ثبوت نہیں ہے؟ سنیں نا, علیم خان پہ ہے نا. تو جن کے خلاف نیب کے اندر کیسز ہیں انہیں جا کے آپ مبارکباد دے رہا ہے آپ کا چیف. سر یہ بھی تو اچھا نہیں جو نواز شریف صاحب کہتے تھے, پگڑیاں اچھال دیتا ہے نیب, ذرا حد میں رہنا چاہیے, یہ بھی مناسب نہیں. یار وہ اس کو کہا نا مناسب یا غیر مناسب, یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی نا. ابھی تو آپ نے جو سوال کیا اسی پہ رہے نا بھائی. ٹھیک ہے, یہ دو ایکسٹریمز ہیں نا, یہ دو کیسز. نہیں پہلے اس پہ بات کر لینا, اس پہ بھی کر لیتے. ٹھیک, چیز یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے. یہ وہ خود بھی سوچتے ہوں گے یہ ملاقات کرنے کے بعد جو تصویر چھپی ہے ان کی. پچھلے 5 سال نواز شریف نے کوئی ملاقات کی؟ یہ کانسٹیٹیوشنلی ان کو پارلیمنٹ نے بنایا, حکومت نے نہیں بنایا. یہ حکومت کے انڈر میں نہیں آتے. ٹھیک ہے, اب چیف جسٹس جا کے مبارکباد دے, فرض کرو ایسا ہی ہے جو انہوں نے کیا ہے. ان کا بھی غیر جانب, ان کی بھی اپائنٹمنٹ پارلیمنٹ کرتی ہے. باقی اپائنٹمنٹس جو ہیں اس کی الیکشن کمشنر جو ہے چیف الیکشن, اس کی بھی. اب یہ جا کے ملاقاتیں کرے اور جا کے کہے کہ جناب جو انہوں نے کہا ہے, تو پھر چیزیں جو ہیں متنازع ہو جائیں گی نا بھائی. پھر جو لوگوں کا ہنچ ہے وہ درست ثابت ہونا شروع ہو جائے گا. جنہوں نے لگایا ان کو شکوہ ہے, جنہوں نے نہیں لگایا وہ شاباشی دے رہے ہیں. یہ بھی تو بڑی ایک تضاد سے بھرپور بات یہ ہے کہ ضیاء الحق کو کس نے لگایا تھا بتائیں. تو سر ثابت کیا ہوتا ہے پھر؟ نہیں, ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو لگا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں, اس کو لیسن دے دیا ہے کہ آپ اب میری ایسی تیسی کریں یا کسی اور کی ایسی تیسی کریں. آپ لگانا جو ہوتا ہے یہ آئین اجازت دیتا ہے ہر وزیر اعظم کو. سکندر مرزا کو کس نے لگایا تھا؟ ایوب خان کو کس نے لگایا تھا؟ یحییٰ خان کو کس نے لگایا تھا؟ ضیاء الحق کو کس نے لگایا تھا؟ پرویز مشرف کو کس نے لگایا تھا؟ ان ساروں کو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومتیں پلٹتے پھریں. اس کا آپ کو لائسنس مل گیا ہے. خود ہی اتنی مثالیں دے دی ہیں سر, تعیناتی در تعیناتی در تعیناتی. تعیناتی کا کیا مطلب ہے؟ تعینات تو آپ ایک قانون کے مطابق کرتے ہیں نا, وہ کوئی آپ لائسنس جاری نہیں کرتے. تعیناتی کا مطلب کہ اب آپ حکومت پلٹ دیں. یہ مشرف نے اس لیے حکومت پلٹ دی, نواز شریف نے لگایا تھا. بھائی نواز شریف نے لگاتے وقت اسے یہ کہا تھا کہ تم میری حکومت پلٹ دینا. سر پر کچھ کیا کیوں نہیں؟ نہ قانون بدلا نیب کا, طاقت ہے نا. دیکھو نا 4 دفعہ جب مارشاء اللہ لگے گا اس ملک میں, مارشاء اللہ کا مطلب بندوق, تو بندوق سے تو نہیں لڑتے نا نہتے لوگ. وہ نہتے لوگوں کا لڑنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بندوق یہ سمجھتی ہے, طاقت یہ سمجھتی ہے کہ میری جیت ہوگی. جیت اس کی ہوتی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں اس وقت جو تکلیف دے میرے لیے بندوق والے بھی بڑے محترم ہیں, لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس ملک میں, اس کا ایک فریق کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. انہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے. عام پبلک میں دیکھیں, اصل چیز پبلک کی جو رائے ہے نا وہی ہوتی ہے. ان کی سوچ کیا ہے, وہ سوچ جو ہے وہ اس وقت بڑی ڈیفرنٹ. اگر آپ حکومت میں ہوتے ہوئے بہتری نہیں کر سکے, طاقت کا بھرپور حکومت کی استعمال نہیں کر سکے, پھر حکومت سے باہر رہ کے تو آپ کے پاس عمران خان صاحب والا ہی فارمولا کرنے کے لیے. دیکھیں, حکومت میں ہونا یا حکومت میں نہ ہونا, ہم حکومت میں تو اس لیے نہیں ہے نا, یا تو مطلب کہ جینونلی ہم حکومت میں نہ ہوتے, لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم حکومت میں نہیں ہیں. تو جو مطلب کہ
बुनियादी वजह होती है हुकूमत करने की, वो तो हमने पूरी, मेरिट तो हमारा पूरा है ना, लोगों ने वोट हमें दिया, हम हुकूमत में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज ज्यादा अरसे तक प्रिवेल नहीं करेगी। आप आई एग्री, लेकिन ये भी आप कह रहे हैं आपको ये साबित करवाना है, अगर तो ये साबित हो सकता है, जैसे अब इमरान खान जब साबित है ना, साबित फोरम पे ही होगा ना, लेकिन असल चीज जो साबित होती है ना वो आवाम के अंदर। मैं आपको 77 की बात बताता हूँ। 77 को जो इलेक्शन हुआ था ना, 7 मार्च को कौमी असम्बली का, 10 मार्च को सूबाई असम्बली का। उस जमाने में एक दिन में नहीं होता था सूबाई कौमी का, ठीक है। 7 मार्च को धांधली हो गई, 10 मार्च को कोई वोट ही डालने नहीं गया, कोई अदालत ने फैसला नहीं किया था, कुछ भी नहीं हुआ था। बाकी मुज़ाकरात ये वो भुट्टो साहब से अपोजिशन के ये वो करते करते 4 जुलाई आ गई, 5 जुलाई आ गई, मार्शाल्लाह लग गया। पूरी एक लंबी हिस्ट्री आपको भी पता है। लेकिन असल में फैसला उसी दिन हो गया था। इस दफा भी फैसला हो चुका है, लोगों ने तस्लीम नहीं किया इन रिजल्ट्स को। कुर्बानी कौन दे रहा है अभी इस वक्त? अब मुत्तहिदा अपोजिशन है और नवाज शरीफ जिसे लीड कर रहा है वो जेल में, उसकी बेटी कुर्बानी दे रही है, वो दे रही है, उसकी पार्टी दे रही है। और बात क्या है कि सितमगरों के सितम के आगे न सर झुका है न झुक सकेगा। शियार सादिक में हम हैं नाज़ा, जो कह रहे हैं वही करेंगे। इजाजत दीजिए नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना।